अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज हमारी 8वीं नशिस्त है मौलाना सैयद प्रोफेसर सैयद नासिर हुसैन हाशमी साहब के साथ, और हम आज की अपनी इस गुफ्तगू में अगले मरहले में जाने की कोशिश करेंगे। आज तक हमने बरज़ख, रूहों और हूरों के बारे में तफसीलन गुफ्तगू कर लिए। आज हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा कि जब दूसरा सूर फूंकने के बाद हम सब उठेंगे तो उसके बाद क्या होगा। यानी कि हम अब उठ रहे हैं, दूसरा सूर फूंक दिया गया, हम सब उठ गए, अब क्या हम क्या देखेंगे, इस बारे में मौलाना साहब गुफ्तगू आज फरमाएंगे। तो मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गुफ्तगू का आगाज करें। जी मौलाना। रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं और जैसा कि आपने ऐलान फरमाया, हमारी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो नफ़ख़ सूर से होगा। और हमने गुज़िश्ता तक़रीर में एक बात वाज़ेह कर दी थी कि नफ़ख़ सूर जो है वो एक ऐसा अमल है, एक ऐसा परवरदिगार आलम का फ़ेल या उसकी कुदरत का एक ऐसा नमूना है कि जिस वक़्त सूर फूँका जाएगा। अब जैसा कि पहले हमने कहा था कि सूर बमाने सींग होता है, यानी वो सींग जिसमें फूँक के आवाज़ निकाली जाए। लिहाज़ा कुरान ने इस लफ्ज़ को मुस्तआर लिया है और सूर का फूँकना गोया एक ख़ास प्रोग्राम का आगाज़ है। तो जनाब इसराफील जो कि परवरदिगार आलम के एक ख़ास मलक हैं और उनका काम सूर को फूंकना है, लिहाजा वो जब पहला सूर फूकेंगे तो पहले सूर के बाद जो सूरत हाल होगी वही आप कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर पढ़ते हैं। और अभी हम इंशाअल्लाह कुरान की आयत से आपके सामने कुछ मनाजिर भी पेश करेंगे जो आप हमेशा सुनते रहते हैं। तो हम आगाज कर रहे हैं सूरह यासीन की आयत से। सूरह यासीन की आयत 50 और 51, इसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि वमा यंजुरूना इल्ला सहतम वाहिदतम ताखुजुहुम वहुम यखिस्समून फला यस्ततियूना तौसियतम वला इला अहलिहिम यरजिऊन वनुफिख़ फ़िस्सूरी फ़इज़ाहुम मिनल अजदासी रब्बिहिम यंसिलून। तो इसका मतलब यह है कि वो इंतज़ार नहीं करते मगर एक शदीद आवाज़ का या एक शदीद गरज का, कि वो आवाज़ जिस वक्त आएगी तो उनका आलम यह होगा कि अगर वो बाजारों में होंगे या आपस में झगड़ रहे होंगे जैसा कि इसमें मिसाल में दिया है, तो उनको अचानक एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी कि जिसके बाद सब ऐसे आलम में होंगे कि खौफ व हिरास होगा और कोई किसी को ना देख सकेगा, ना बात कर सकेगा, ना वापस घर आ सकेंगे और इसी हालत में वो मर जाएंगे। इसके अलावा जो आगे की आयतें हैं दूसरे सूरों की, उसमें हम मज़ीद तफसील बताएंगे। तो मकसद कहने का यह है कि ये सूर मौत का होगा और इस सूर के बाद की जो कैफियत हैं वो वही हैं कि ज़मीन के ऊपर ज़लज़ले होंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, समंदर उमंड पड़ेंगे, सूरज मांद पड़ जाएगा, ज़मीन ज़लज़ले में तहस-नहस हो जाएगी वग़ैरह वग़ैरह। और वही वो वक़्त होगा कि जब जो लोग ज़िंदा हैं अभी वो इंतहाई खौफ और हिरास के आलम में होंगे। और बहरहाल कुछ देर के बाद सूरत हाल जो है वो यही होगी कि दुनिया में भी कोई जानदार बाकी नहीं रहेगा और न सिर्फ दुनिया में जानदार बाकी नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भी अपनी असल हालत में बाकी नहीं रहेगी। और उसके बाद वही सूर फूंका जाएगा आसमानों की तरफ और उस वक्त सूरत ये होगी कि अहले आसमान सब मर जाएंगे और दोनों सूरों के दरमियान, और इसके बाद जब सब मर जाएंगे तो वो वक्त आएगा कि जिसको हम कहते हैं दो सूरों के दरमियान का वक्त। इसके बारे में रवायात के बताती हैं कि शदीद बारिशें होंगी। किसी ने हदीस में नकल किया है कि 40 का फासला होगा। उस 40 से मुराद 40 साल बाज़ लोगों ने लिए हैं, बाज़ ने कुछ और लिए हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक 50,000 साल का फासला होगा। और इस किस्म के मुख्तलिफ हमारे पास रवायात के मतन मौजूद हैं। बहरहाल ये सब कुछ होने के बाद जो दूसरे सूर का जिक्र सूरह यासीन में किया गया है वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी, वहाँ से तो वहाँ पर यह है कि जब परवरदिगार आलम का इज़्न होगा तो जनाब इसराफील दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे
اور جناب اسرافیل کا زندہ ہونا صرف قدرت خدا سے ہوگا یا حکم خدا سے ہوگا یا مشیت خدا سے ہوگا. اس کے بعد جناب اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ وہ حیات کا سور پھونکے. اب جب وہ حیات کا سور پھونکیں گے تو پھر ایک مرتبہ تمام مردے جو پہلے مر چکے تھے یا وہ لوگ کہ جو پہلے سور کے وقت مرے تھے، اب سب کے سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. اب وہ جو اس وقت کی کیفیت ہے اس کو ہم پھر قرآن کی کچھ آیتیں جلدی سے پڑھ کے سنائے دیتے ہیں. اور اس میں سورہ طور کی 9ویں 10ویں آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن آسمان چکر لگائیں گے اور پہاڑ اپنی چال سے چلیں گے. اسی طریقے سے سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض انفالها، کہ اکثر روایات کے مطابق زلزلے، سورج کا مان پڑنا، ان سب چیزوں کا تذکرہ ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ لقمان کی 28ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک لمحے میں ہو جائے گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، کہ تمہارا پیدا ہونا اور تمہارا دوبارہ اٹھنا یہ بس ایک نفس واحد کی طرح ہے. اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کو ہم بیان کریں گے اب قرآن کی آیات سے کہ پھر کیا ہوگا. اب جب سب زندہ ہوئے اور میدان حشر میں آ رہے ہیں تو میدان حشر میں جمع ہونے کو قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلے سورہ تکویر پڑھ رہے ہیں، اس کی 14 یا 15 آیتیں ہم پڑھ دیتے ہیں، تاکہ بلکہ آیتیں بھی نہیں پڑھے دیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہی پڑھے دیتے ہیں تاکہ پھر بعد میں ہمارے پاس وقت بچ جائے مزید گفتگو کے لیے. تو یہاں پر یہ سورہ تکویر ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم نکدرت، یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. واذا الجبال، اب اس کو ہم پوری آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں، جلدی سے ترجمہ پڑھ دیتے ہیں. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب اونٹنیاں چھوڑ دی حملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گے، اس کی بھی تفسیر ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے. اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا اور جب زندگی وہ لڑکیاں جنہیں بچپن میں زندہ درگور کر دیا گیا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ پوچھیں گی کہ یہ کس جرم میں ہم مارے گئے تھے. اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جب آسمان اکھاڑ دیا جائے گا، جب جہنم بھڑکائی جائے گی، جب جنت قریب لائی جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ہر آیت جو ہے وہ اپنی تفسیر مانگتی ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ ہر قسم کی مخلوق، یا یہ سمجھیں کہ ہر قسم کے انسان، یہاں پر انسانوں کا ذکر ہے. ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جنگلی جانور اکٹھا کیے جائیں گے. تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم بیان کر دیں، باقی تو سب چیزیں آپ لوگوں کی سنی ہوئی ہیں. تو وہ جنگلی جانوروں کے بارے میں 2 روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر حیات بعد از موت کی صلاحیت ہوتی ہے، اور ان جانوروں کو ہم برزخی جانور کہتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ خواب دیکھتے ہیں. اب وہ جو بھی ایسے جانور ہیں ان کے بارے میں جب ان میں یہ صلاحیت ہے تو ان کا حساب کتاب اور سوال جواب بھی ہے، لیکن ان کے شعور کے مطابق. تو اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے. لیکن ہمارے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ہوگا یہ کہ کیونکہ روز حشر ہر شخص اپنی حقیقی شکل میں ہوگا، تو حقیقی شکلیں بعض لوگوں نے اپنی وحشی جانوروں کی بنائی ہوئی ہیں. لہٰذا وحشی جانوروں کو جمع کرنے کا مقصد یہ کہ وہ انسان کہ جو مسخ ہو کے اپنے باطن کو انہوں نے جانوروں کی شکل میں بنا لیا ہے وہ آئیں گے. اس کے سلسلے میں بھی ہم تفصیل بتائیں گے، کیونکہ سورہ نبا میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے. جب سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے. تو فتاتون افواجہ کا لفظ ہے. تو اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کے سنائی تو آپ کے ایک صحابی معاذ بن جبل، انہوں نے
پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہم فوج در فوج آئیں گے یا گروہ در گروہ آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت ہی عظیم امر کے بارے میں سوال کیا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ 10 قسموں میں تقسیم ہو کے آئیں گے، انسان جو آئیں گے ان کے علاوہ، جو اپنی صحیح شکلوں میں آئیں گے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ 10 شکلوں میں آئیں گے۔ تو وہ تفصیلی روایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سر کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بندروں کی شکل میں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے اور ان کی زبانوں سے پیپ بہ رہی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے سر کے اوپر چوٹ لگائی جا رہی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اور کسی بھیانک شکل میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کی تفصیل بیان کی تھی کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کس شکلوں میں آئیں گے۔ تو وہ اپنی جگہ ایک روایت ہے، اس کو ابھی ہم تفصیل سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اور ہمارے پاس مختلف آیات اور روایات ہیں، یا پھر قرآن کی طرف اگر ہم رجوع کرتے ہیں تو اس وقت کے حالات کے بارے میں قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ اس طریقے سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر ہم قرآن میں یہ دیکھیں کہ قیامت کے بارے میں اللہ نے کون کون سے نام استعمال کیے، تو قرآن میں قیامت کے بارے میں بہت سے نام ہیں، اور ہر نام کا اپنا ایک الگ مطلب ہے، جس سے اگر ہم نتیجہ نکالنا چاہیں تو بہت واضح طور پر نتیجہ نکل آتا ہے اس وقت کی کیفیت کا۔ تو ہم پہلے وہ جلدی سے نام بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیں کہ پہلا نام جو ہمیں ملتا ہے سورہ قیامت کی 6 آیت میں ہے۔ ویسے تو پہلا نام یوم الدین ملتا ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے، لیکن بہرحال ابھی ہم اس حساب سے شروع کر رہے ہیں کہ مناظر سامنے آ جائیں۔ یوم القیامہ یعنی کھڑے رہنے کا دن۔ قیامت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن ہر شخص کھڑا ہوا ہوگا، اور اس طرح کھڑا ہوا ہوگا کہ جیسے ترکش میں تیر ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا، سب ملے ہوئے کھڑے ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے، اور اتنا زیادہ لوگوں کا پسینہ بہ رہا ہوگا کہ ان کے جسم کا کافی حصہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو یہ ہے یوم القیامہ، جس کا تصور کرنے سے انسان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا لفظ سورہ حج کے 7ویں آیت میں استعمال ہوا ہے یوم الساعہ۔ یوم الساعہ، ساعت تو ویسے گھڑی کو ساعت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر لفظ ساعت سے اشارہ ہے انتہائی اہم گھڑی، یعنی اس وقت کی کیفیت جو ہوگی وہ انسان کے اپنے وجود کے حساب سے اگر وہ اپنی زندگی کا اندازہ لگائے تو اس سے زیادہ اہم کوئی گھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یوم البعث کہا گیا ہے، یعنی قبروں سے اٹھائے جانے کا دن، سورہ روم میں۔ پھر اس کے بعد یوم الحشر اور یوم الجمع کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کے معنی جمع کیے جانے کے ہیں، یعنی کوئی کہیں بھی ہو اس کو بہرحال روز محشر پہنچنا ضرور ہے۔ پھر اس کے بعد یوم التناد کا نام بھی قرآن نے دیا ہے اس کو، اور یوم التناد کا لفظ جو ہے سورہ غافر میں آیا ہے۔ تناد کہتے ہیں چیخ و پکار کو، یہاں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہو، چیخ و پکار مچی ہوئی ہو، ہر شخص جو ہے وہ خوف سے چیخ رہا ہو اور اس کی آوازیں بلند ہوں۔ تو اس دن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس دن اس قدر چیخ و پکار مچا ہوا ہوگا، ہر شخص چیخ رہا ہوگا، بے چین ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس کو ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے یوم العزفتہ۔ آزفتہ یہ سورہ غافر میں استعمال ہوا ہے۔ آزفتہ کہتے ہیں اس کو کہ جو بہت جلد آ جائے۔ تو اب عام طور پر لوگوں کے اذہان میں یہ تصور ہے کہ قیامت تو آئے گی کبھی، بہت عرصے بعد آئے گی، خدا جانے کب آئے گی، بہت لمبا وقت باقی ہے ابھی قیامت میں۔ تو یہ تصور یہاں پر یوم العزفتہ جو ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ یہ نہیں سمجھو کہ قیامت دور ہے، بس قیامت تم سے اتنی نزدیک ہے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کب قیامت آ گئی، یہ مت سمجھو کہ قیامت دور ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال ہوا یوم التغابن۔ تغابن کہتے ہیں چھپی ہوئی دل کی جو خیانتیں ہیں ان کے ظاہر ہونے کو۔ تو اب یہاں پر یہ بہت واضح ہو رہا ہے کہ اس دن جو کچھ دنیا میں لوگ چھپائے رہے تھے اور جن جذبات میں خیانت تھی، کسی کے لیے برائی تھی، کسی سے زیادتی تھی، کسی سے بے وفائی تھی، کسی کے حق میں ناانصافی تھی، تو وہ سب کی سب اس دن ظاہر ہو جائے گی۔ دنیا میں تو آدمی چھپائے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر سب چیزیں ظاہر ہو کے سامنے آ جائیں گی، اور پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ اس کے دل میں کیا تھا، یہ کیا سوچ رہا تھا، ہم سے تو باتیں میٹھی میٹھی کر رہا تھا لیکن اس کے دل میں کیا تھا، وہ سب سامنے آ جائے گا۔
پھر اور الفاظ ہیں، یوم الموعود ہے، یوم المشہود ہے، اور اسی طرح اور بعض دن الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ وعدے کا دن ہے یا وہ گواہی کا دن ہے کہ جس دن اس کے اعمال کی گواہی خود اس کے جسم کے اعضاء دیں گے. اور اسی طریقے سے اس کو بڑی مصیبت کا دن کہا گیا ہے سورہ نازعات میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت وہ ہے کہ جو اس دن مصیبت اور خوف کے عالم میں ہوگی. اس کے بعد ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں پھر ہم یہی کریں گے کہ جلدی سے آپ کو پڑھ کے سنا دیں سورہ آراف کا ترجمہ. لیکن سورہ آراف کی کچھ مولانا ایک منٹ میں سوال کروں اسی وقت آگے بڑھنے سے پہلے اس بارے میں. جی فرمائیے. جی آپ نے فرمایا کہ اس دن سب لوگ آئیں گے اور کچھ سر کے بل آئیں گے، کچھ زبانیں چباتے ہوئے آئیں گے، کچھ کے سروں پہ وار کی جا رہے ہیں، انہوں نے مارا جا رہا ہوگا. تو یہ سب ہوگا میزان سے اور حساب کتاب سے پہلے. یہ تو لوگ آ رہے ہیں اس وقت میدان حشر میں، اس وقت. جی ہاں، یہ محشر میں لوگوں کے آنے کا تذکرہ ہے کہ کس طرح لوگ میدان حشر میں حاضر ہو رہے ہیں. اب میدان حشر میں حاضر ہونے کے بعد جن چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں ایک چیز ہے آراف، ایک چیز ہے صراط، ایک چیز ہے میزان، ایک چیز ہے اعمال نامہ. ہر ایک کے لیے الگ الگ تذکرہ ہے. تو ہمیں ابھی یاد آیا کہ ہماری کسی سامعہ نے صراط کی حقیقت کے بارے میں سوال بھی کیا تھا. حالانکہ صراط کے بارے میں ہم کافی تفصیل بیان کر چکے تھے، لیکن بہرحال ابھی لوگوں کو کچھ اور جاننے کی خواہش ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم وہ دوبارہ بیان کیے دیتے ہیں. لیکن صراط کا ذکر آپ کر دیجیے گا. صراط کا ذکر آپ کر دیجیے گا. مجھے میں صرف اس بات کی کلیئرٹی چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو میرا حساب کتاب ہوا نہیں اور آلریڈی میرے سر کے اوپر وہ جو ہے وہ ضربیں لگ رہی ہوں گی اور میں زبان چبا رہا ہوں اپنی. ہاں، یہ بات یہ ہے کہ انسان نے جن اعمال کو، جن بدعملیوں کو اپنی شخصیت میں ضم کر لیا ہے، ان کے اثرات جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. ابھی یعنی حساب کتاب کے بعد کس طریقے سے اس کے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے وہ تو بات کی باتیں ہیں. ابھی ہم ایک چیز اور بھی، جب آپ نے یہ سوال کر لیا ہے تو بیان کہتے ہیں حساب کتاب کا تذکرہ کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، میزان کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جو روایات ہیں اس کے مطابق بعض لوگ ایسے ہیں جو روز حشر بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. یعنی حساب کتاب جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ ہوگا، لیکن اقلیت ایسی بھی ہے جس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یعنی کچھ لوگ پری کوالیفائڈ ہوں گے، جنہوں نے پری کوالیفائڈ کچھ لوگ ہیں، پری کوالیفائڈ کچھ لوگ ہیں آلریڈی. جی ہاں، مطلب ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنی شخصیت کو اتنا مس کر لیا ہے کہ ان کے سوال جواب کا فائدہ ہی نہیں کوئی. صحیح. اب وہ ان سے کتنا ہی بھی حساب کتاب کیا جائے ان کو جانا جہنمی میں. صحیح. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے جتنی بھی مین میخ نکالی جائے، جتنے بھی ان کے اعمال کی باریکیاں دیکھی جائیں، آخر کار ان کی شخصیت میں وہ حسن ہے کہ وہ ہیں جنتی. تو ان کو پھر پریشان نہیں کیا جائے گا حساب کتاب میں کہ ٹھیک ہے اب تمہیں جہنم میں جانا ہے، جاؤ جہاں جانا ہے وہیں پہنچ جاؤ. اور اسی طریقے سے بعض ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اور باقی لوگوں کا یہ ہے کہ بعض وہ ہیں کہ جن کا حساب کتاب 50,000 سال تک چلے گا، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کروڑوں لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں، خدا جانے کتنے لوگوں کے حق غصب کرتے ہیں. تو اب اگر ایک شخص نے پوری قوم کے حقوق غصب کیے ہیں اور اس قوم میں مثال کے طور پر 5 کروڑ افراد تھے، تو ان 5 کروڑ افراد کو اسے جواب دینا ہے ان حقوق کے غصب کرنے کا. تو جتنوں کا بھی حق غصب کیا ہے کسی کے ساتھ اللہ ناانصافی نہیں کرے گا. اگر کچھ غاصب بددیانت حکمران ہیں جنہوں نے بہتوں کے حق غصب کیے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس قسم کے اعمال کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، جیسے کسی نے بم ایٹم بم پھینکا یا اور ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے لاکھوں لوگ مر گئے.
اب وہ جو لاکھوں لوگ مرے وہ ان کا مرنا اور مرنے کے بعد ان کے خاندانوں کے اوپر ان کے مرنے کے کیا اثرات ہوئے اور کتنے عرصے وہ اثرات چلے، ان سب کا جواب دینا پڑے گا انہیں. تو 50,000 سال بھی گزر سکتے ہیں اس میں کہ وہ حساب ہی دیتے رہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جلدی حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں یا دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. تو یہ حساب کتاب کا مسئلہ جو ہے وہ ہر شخص کا، جیسا کہ ہر چیز میں ہر شخص کا حساب مسئلہ الگ ہے، ویسے ہی حساب کتاب میں بھی مسئلہ الگ ہے. البتہ اس میں گروہ ہیں کہ کچھ گروہ وہ ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے، کچھ وہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے سرات والا بڑھتے ہیں. سوال کر لیجیے، سرات والا سوال لے لیجیے. سرات جی والا ہاں، صراط والا. فردانہ نے بھیجا تھا سرات. بات یہ ہے کہ قرآن میں لفظ صراط استعمال ہوا ہے اور صراط کے لغوی معنی راستے کے ہیں، راستہ وے. تو اب وہ جو راستہ ہے اس کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے دار السلام، دار الآخرت، دار البقا یا وہ مقام کے جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو دار السلام، سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے. تو کسی ایک کو نہیں دیتا، سب کو دیتا ہے. تو اس نے سب کو سلامتی کے گھر کی دعوت دی ہے اور اس کے بعد ہدایت میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی ہے. لیکن جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 84ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کا عمل جو ہے وہ اس کی شاکلہ کے مطابق ہے. اور اس کے بعد کہا کہ وہ ربک عالم و بمن ہوا اہدی سبیلا، کہ تیرا رب اس بات کو جانتا ہے کہ ہدایت کو کس نے کتنا قبول کیا، کس حد تک قبول کیا. اب ہدایت کو انسان جتنا قبول کرتا ہے ویسا بندہ بنتا ہے، اور جیسا بندہ بنتا ہے ویسا ہی اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. جو اللہ کا قریبی بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہے. اب اس کے قربت کتنی ہے، اس کا تعلق اللہ سے کتنا ہے، اس کی بندگی کے درجات کتنے بلند ہیں، تو اسی حساب سے اس کے عمل کی قیمت ہوتی ہے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے شاید پہلے بھی کسی تقریر میں کہا تھا کہ 50 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی، 10,000 آدمی، لاکھ آدمی بیک وقت نماز پڑھیں تو ہر شخص کی نماز کا وزن الگ ہوگا. سب کی نماز کا وزن بارگاہ خداوندی میں یا وہ اعمال کے ترازو کہ جس میں عمل تولا جاتا ہے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. تو جتنا خلوص اس کے اندر ہوگا، جتنی بندگی میں اس کی خالصیت ہوگی، جتنا اس کے اندر پروردگار عالم کا خوف ہوگا، جتنی اس کے اندر معرفت ہوگی، اسی حساب سے اس کی عبادت کی قیمت ہے. اب وہ جو آپ سنتے ہیں کہ ضربت علی یوم الخندق، علی ابن ابی طالب کی ایک ضرب خندق میں ثقلین کی جنوں انس نے جو قیامت تک عبادت کی ہے ان سب کو ایک ترازو کے پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف وہ ثواب رکھ دیا جائے تو وہ ثواب زیادہ ہوگا. تو وہ مقام معرفت ہے، مقام قرب ہے، مقام خلوص ہے کہ کس خلوص سے بارگاہ خداوندی میں عمل پیش کیا گیا. جو جتنے خلوص سے پیش کیا گیا اتنا وہ عمل بھاری ہے. تو اس حساب سے ہر شخص کے عمل کا وزن جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. اور بہت سی روایات ہمارے پاس ایسی ملتی ہیں کہ ایک جاہل اگر ساری رات کھڑا رہے محراب عبادت میں اور عبادت کرتا رہے اور اس کے بعد اس کے ثواب کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا جائے، تول کے اس کا وزن کر کے رکھ دیا جائے اور اس کے بعد اسی ترازو پر اس صاحب معرفت کی 2 رکعت نماز کا وزن رکھا جائے جو معرفت کے ساتھ صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے سو گیا ہے، تو وہ معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو جہالت کی عالم میں عدم معرفت میں ساری رات پڑی. تو یہ ایک خاص قاعدہ ہے، طریقہ ہے کہ عمل جو ہے وہ اس کی معرفت، اس کے خلوص، اس کے ایمان کا درجہ، اس کی بندگی کی کیفیت کے مطابق ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے روز حشر جب ہم
اس دارالسلام تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس دارالسلام میں پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ جو ہے وہ ہماری حیات دنیا ہے۔ حیات دنیا کو ہم نے کس طرح گزارا؟ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں، ایک ایک دن گزار رہے ہیں، ایک ایک سال یا ایک ایک مہینہ گزار رہے ہیں، یہ ہم دراصل وہ راستہ طے کر رہے ہیں جس کا باطن روز حشر پل صراط ہوگا۔ تو اب جیسا راستہ ہم نے دنیا میں طے کیا ہے ویسا ہی ہم کو صراط ملے گا۔ تو یہ جو لفظ صراط ہے یہ وہ راستہ ہے جس سے ہم اپنی منزل، حقیقی منزل تک پہنچتے ہیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اب اس حقیقی منزل تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ ایمان تک پہنچنا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان کے اعلیٰ درجات کو طے کرنا، معرفت کو سمجھنا، دین حقہ کی حقیقت کو سمجھنا، دین حقہ کی حقیقت پر اس طریقے سے عمل پیرا ہونا جس طریقے سے پروردگار عالم کی مشیت ہے، تو یہ اتنے مشکل کام ہیں کہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار کی چیز کے اوپر انسان چلا ہے۔ اب کیونکہ یہ راستہ ہم نے دنیا میں بنا لیا، تو آخرت میں جب ہم اس راستے پر چلیں گے تو یہ راستہ کیا ہے؟ یہ ہماری حیات دنیا کا باطن ہے۔ اب حیات دنیا جیسی ہے ویسا ہی باطن ہوگا، لہٰذا ہر شخص کا صراط الگ ہے، اور ہر شخص کے جنت تک پہنچنے کے لیے مختلف صورتحال ہیں۔ تو اس اعتبار سے روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ صراط جو ہے اس کے اوپر موقف بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ چوکیاں یا چیک پوسٹ ہیں۔ اب وہ موقف، چیک پوسٹ یا چوکیاں جو ہیں وہ فرائض سے متعلق ہیں، یعنی نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، خمس کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں، دوسرے حقوق جو انسان کے اوپر ہیں، ہر شخص ہر چیز کا حساب اس کو الگ الگ دینا ہے۔ تو اب جن جن موقفوں پر سے وہ اپنا حساب دے کے گزر جائے گا، ان موقفوں سے اس نے گویا صراط کو عبور کر لیا ہے۔ تو اس طرح صراط کو عبور کرتے ہوئے لوگ پہنچیں گے، لیکن وہی والی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے زندگی اس طرح گزاری ہے کہ اب وہاں پر ان کی رفتار جو ہے وہ اس زندگی کے مطابق ہے، لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صراط پر اس طرح چلیں گے جیسے کشتی چلتی ہے، بہت آہستہ۔ کچھ ایسے ہیں جو گرتے پڑتے ہوئے چلیں گے، کیونکہ دنیا میں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر سمجھ جاتے ہیں، پھر معافی مانگ لیتے ہیں، پھر سیدھے چلنے لگتے ہیں، پھر پتہ چلا کہیں ان سے لغزش ہو گئی، پھر آگے بڑھ گئے، تو جو لغزشیں دنیا میں ان سے ہوتی رہی ہیں وہ وہاں پر اس طریقے سے ظاہر ہوں گے کہ بار بار گریں گے، گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے، اور آہستہ 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 نکل جائیں گے۔ اب ہر چوکی پر حساب دیتے رہیں گے، گزرتے رہیں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ان کی رفتار جو ہے وہ ایک تیز رفتار گھوڑے کی جیسی ہوگی، ان کو راستے میں لڑکھڑائیں گے نہیں، گریں گے نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح اللہ سے لو لگا کے گزاری ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ پروردگار عالم کی بندگی سے خارج نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنے مقصد تخلیق سے باہر قدم نہیں رکھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ معرفت کے راستے پر چلیں، وہ ان اعمال کو انجام دیں کہ جو قربت خدا بندی کے لیے کیے جاتے ہیں، صرف وہی کام کریں جو قربتاً اللہ کرنا ہے۔ یعنی ہم نے زندگی میں دنیا میں کوئی منہ سے لفظ نکالنا ہے، کوئی قدم اٹھانا ہے، تو فوراً ہم نے یہ سوچا کہ اس کے لیے ہم قربتاً اللہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں لگا کہ ہاں یہ تو کام ایسا ہے کہ جس کو ہم قربتاً اللہ انجام دے سکتے ہیں تو ہم نے انجام دے دیا، جس کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہوا کہ نہیں یہ تو قربتاً اللہ نہیں کہہ سکتے، اس کو چھوڑ دیا۔ ہر کام انہوں نے قربتاً اللہ کیا، تو اب پروردگار عالم کا کرم ان کے اوپر اس طرح شامل حال ہے کہ اب ان کے لیے پورے صراط کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اس طرح گزر جائیں گے جیسے بجلی کی رفتار، بجلی کی رفتار سے وہ میدان حشر سے جنت میں اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اب جنت کے مقامات سب کے الگ الگ ہیں، بہرحال جو ان کا مقام ہے اس مقام پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ پل صراط سے گزرنے کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن جو مختلف موقفوں پر کامیاب نہیں ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اس طریقے سے صراط جو ہے
وہ اچھا، یہ انسان کو طے کرنا ہے۔ سرات کا جواب تو ہو گیا، لیکن اس میں دو ضمنی سوال آئے ہیں سامنے۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے قربتاً الی اللہ کی بات کری نا، تو اگر کوئی نیک کام ہے بائی ڈیفالٹ، تو وہ اس کے لیے بھی قربتاً الی اللہ کا، جیسے میں اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ میاں کو پتا ہے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، پھر بھی میں کہوں قربتاً الی اللہ؟ کہنا ضروری نہیں ہے، ہاں، کہنا زبان سے تو آپ کو کسی وقت بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عمل وہ ہوتا ہے جو نیت اور ارادے کے ساتھ انسان انجام دیتا ہے، اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی نیت یا ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کی عادت ہوتی ہے بولنے میں ایک لفظ بار بار بولتا ہے، جسے تکیہ کلام کہتے ہیں، وہ ارادے کے تحت نہیں بولتا۔ ہکلانے والا ارادے سے نہیں ہکلاتا ہے۔ راشے کا مریض جو ہے وہ اپنے ارادے سے اپنا جسم نہیں ہلاتا ہے، بغیر ارادے کھیلتا ہے۔ تو وہ اعمال جو بغیر ارادے کے کیے جائیں ان کا سوال نہیں ہے، وہ عمل جو اپنی نیت اور ارادے سے کیا گیا ہے اس میں اس کی نیت اور ارادہ جو ہے اس وقت اس کی ایسی یا تو تربیت ہے، اس نے اپنے نفس کو اتنا تربیت یافتہ کر لیا ہے کہ اس کے ذہن میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا ہے، اس کا دل گناہ کو چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تربیت نفس کی وہ منازل ہیں کہ انسان ایسے جگہ پہنچ جائے کہ جہاں پر برائی کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ 10 دفعہ بھی وہ اگر اس کو بلایا جائے برائی میں تو وہ نہیں جائے گا اور نیکی فوراً کر لے گا۔ اور ایک مقام وہ ہوتا ہے کہ جہاں نیکی کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، 10 دفعہ سوچتا ہے، 10 دفعہ غور کرتا ہے اور لوگ کھینچتے ہیں اس کو تلقین کرتے ہیں، تب وہ چھوٹی سی ایک نیکی کرتا ہے، برائی میں ایسا فٹ سے کر لیتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ انسان کی تربیت نفس کے درجے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے نیت کرے، بلکہ اس نے اپنے نفس کو تربیت ایسی دی ہے کہ وہ نیکی ہی کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے صراط کا عبور کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ البتہ بعض روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ اگر انسان صلہ رحمی میں کامیاب نہیں ہوا ہے، اپنے اقربا کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ اس نے نیکی نہیں کی ہے، تو اس کے لیے پل صراط پار کرنا بہت مشکل ہے۔ اور یا پھر روایات کی بتاتی ہیں کہ جس نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا اس کے لیے بہت مشکل۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے جو صراط کے بارے میں۔ اچھا، اب صراط سے کا تذکرہ ہونے کے بعد ہم میدان حشر میں کچھ اور چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک آراف اور ایک میزان الاعمال۔ تو آراف، میزان الاعمال یہ ہم کم سے کم آج پورا کر دیں تاکہ پھر آئندہ کی نشست میں اعمال نامہ اور اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ایک مرتبہ آپ کو پہلے صرف مختصراً بتا دیں۔ دیکھیے، قیامت کی گھڑی جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، تو اس میں کچھ حیثیتیں ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ انسانوں کی مختلف حیثیتیں ہیں، ان کے شکل، ان کی ماہیت اور ان کا جو بھی وہاں پر حساب کتاب ہے، جن مقامات سے ان کو گزرنا ہے، اس کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ اچھا، اب ہم اگر اوپر سے چلیں تو سب سے پہلے جو قیامت کا تعلق ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ یعنی قیامت آئی کیوں ہے؟ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہونا ہے نا۔ اب اللہ کو فیصلہ کرنا ہے اور بندے کے بارے میں کرنا ہے، تو قیامت کا سب سے اہم، سب سے مین کیریکٹر، سب سے اہم کردار جو ہے تو اللہ کا ہے، کیونکہ قیامت برپا بھی اللہ نے کیا، پروگرام بھی اللہ کا ہے اور سزا و جزا دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے، لہذا سب سے اہم کردار جو ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ تو پہلی منزل پر ہم کہیں گے اللہ، جس کو ہم مالکی یوم الدین کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے کہ اس وقت جب کوئی نہیں رہے گا تو آواز بلند ہوگی کہ آج حکومت کس کی ہے، پھر جواب آئے گا کہ للہ الواحد القہار، خدا واحد قہار کی حکومت ہے۔ تو سب سے اہم مقام جو ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ اچھا، اب اللہ کے مقام کے بعد جو صورت آتی ہے وہ پیغمبر اسلام کی آتی ہے۔
پیغمبر اسلام کے بارے میں پروردگار عالم نے روز حشر جو صورت بیان کی ہے وہ مختلف ہیں. جیسے مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ ہے 79ویں آیت 79 کہ بہت جلد، ہم ترجمہ صرف پڑھ رہے ہیں، کہ بہت جلد پروردگار تم کو مقام محمود پر مبعوث کرے گا. یعنی رسول اللہ کی جو وہاں پر قیامت میں آنا ہے وہ ایک خاص مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے. وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا سوائے سرکار رسالت کے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے مقام محمود. اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ایک لفظ استعمال ہوا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. اب اس کی ایک تشریح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور ایک تشریح وہ حوض کوثر ہے کہ جس کا تذکرہ قیامت کے تذکروں میں ملتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک لفظ ہے لوائے حمد، کہ سرکار رسالت کے لیے لوائے حمد ہے. ایک لفظ ہے آپ کے لیے جس میں آپ کو گواہوں پر گواہ کہا گیا ہے، یعنی تمام انبیاء اپنی امتوں پر گواہ، تمام ائمہ اپنے زمانے کے اپنی امت پیغمبر اسلام پر گواہ، اور اس کے بعد ان کے اوپر پیغمبر اسلام گواہ. پھر ایک جگہ لفظ آتا ہے کہ روایات میں مسند شفاعت کا، کہ ایک مسند شفاعت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ ہوئے آپ کا معاملہ. اس کے بعد پھر تیسرا کردار جو آتا ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا آتا ہے. تو ائمہ معصومین میں سب سے پہلے جو تذکرہ آتا ہے وہ صرف امیر المومنین کا ہے، جس میں آپ کا تذکرہ عام مسلمانوں کی روایات کے مطابق بھی آراف یعنی ایک بلندی پر ہے، کہ ایک بلندی پر آپ ہوں گے، جہاں پر انہوں نے جہاں پہ جعفر طیار کا، حضرت حمزہ کا اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کا نام بھی لیا ہے، لیکن امیر المومنین کا نام لیا. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ بلندی جو ہے جسے آراف کہتے ہیں، جہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور تمام اہل محشر کو دیکھیں گے اور ہر ایک کو پہچان لیں گے چہروں سے، وہ ائمہ اہل بیت ہیں، امیر المومنین سے لے کے 12ویں امام تک. اچھا، اس کے بعد پھر ہر امام کے بارے میں جو خاص چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن تمام لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. تو یہ قرآن میں خاص طور سے لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو اس میں ایک موقع یہ بھی ہے کہ جہاں کہا گیا ہے کہ ہر شخص روز محشر اپنے امام کے ساتھ آئے گا. اور اس سے ہم اگر ملاتے ہیں پیغمبر اسلام کی حدیث کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ گویا اس زمانے میں مر گیا جب زمانہ جاہلیت تھا، یعنی دین تک پہنچنے سے پہلے مر گیا. تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ امام کی حیثیت ہے. اور وہ جو مردان خدا کا تذکرہ ہے، رجال جو بلندیوں پر ہوں گے، وہ بھی ہمارے عقیدے کے مطابق پورے 12 امام ہوں گے. تو یہ ہے مقام ائمہ کا. اب ائمہ کے مقام میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ ابھی سورہ اعراف ہم پڑھیں گے، وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو میزان کا تذکرہ ہے جو روایات بتاتی ہیں کہ میزان الاعمال جو ہے یعنی انسانوں کے لیے کسوٹی، کیونکہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا بنی آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے بنی آدم ہم نے تمام کائنات کو اور تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. اب جس کو اپنے لیے پیدا کرے اس کو کس کسوٹی پر ناپے، کس کسوٹی پر دیکھے کہ یہ کس حد تک اللہ کا تھا. تو اس کے لیے وہ کسوٹی جو ہے وہ میزان ذات امیر المومنین علیہ السلام. سورہ اعراف کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور 35ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں، اور تقریباً ہم اس کے آگے 10-15 آیتیں پڑھیں گے جہاں تک سب چیزیں واضح ہو جائیں. تو یا بنی آدم، اچھا چلیں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں خالی. تو ترجمہ ہم اس کا یہ پڑھیں گے کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنایا کریں، تو جو تقوی اختیار کرے اور اصلاح کریں پس انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان سے
استکبار کرتے ہیں وہی اہل جہنم ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تو پہلے ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیں جہاں وہاں کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتا ہے اور اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ ایسے لوگوں کو وہ حصہ ملتا رہے گا جو ان کے حق میں لکھا ہے، چنانچہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے، یعنی یہاں پر بھیجے ہوئے سے مراد وہ فرشتے ہیں، تو کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اب وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ واقعی کافر تھے۔ اب اللہ کہے گا کہ تم لوگ جن و انس کی ان قوموں کے ہمراہ داخل ہو جاؤ، یعنی جہنم میں، جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی اپنی ہم خیال جماعت پر لعنت بھیجے گی۔ اب دیکھیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں کہ لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں جاؤ، اور پہلے بھی کچھ قومیں جہنم میں جا چکی ہوں گی، تو وہ کون سی قومیں ہیں جو پہلے جا چکی ہوں گی، اس کے بعد کون سی جائیں گی، یہ پھر انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی فی الحال آراف سمجھ لیں، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والی جماعت پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی کہ اے پروردگار، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ سب کو دگنا عذاب دوں گا، لیکن تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک بات واضح ہو رہی ہے، تھوڑی سی ہم وضاحت کر دیں کہ جہنم میں جانے والے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے خود اس راستے کو اختراع کیا، ایجاد کیا، کہ جو اللہ کے راستے کے علاوہ تھا، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے راستے پر چلے۔ جنہوں نے اللہ کے راستے کے علاوہ راستہ اختیار کیا، اس راستے پر چلنے والے ظاہر جائیں گے تو جہنم میں، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اس راستے کو ایجاد کیا، اللہ کے دین میں رخنا ڈالا، اس کو سبوتاش کیا، اور سبوتاش کر کے اپنی طرف سے نیا راستہ ایجاد کیا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ پہلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ان کے پیچھے ان کی پیروی کرتے رہے وہ اس کے بعد آئیں گے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ تم اپنے عذاب میں سے ہمارے عذاب سے کچھ حصہ لے لو۔ وہ سورہ مومن کی آیت ہے 47ویں، اگر موقع ملا تو ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ ان کی پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی کہ تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہ تھی، بس تم اپنے کیے کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے استکبار کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے حتیٰ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، یعنی ان کے لیے آسمانوں کا دروازوں کا کھلنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اس کے لیے جہنم ہی بچھونا اور اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے نیک اعمال بجا لانے والے اہل جنت میں ہیں، اور اہل جنت میں سے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم کسی کو طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے۔ ان کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ ثنا کامل ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت کے بدلے میں جنت مل گئی، اور ابھی وہ جنت میں گئے نہیں ہیں، لیکن جنت میں جانے سے پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا کرم ہے کہ ہم نے ہدایت پائی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حق کے ساتھ رسول بھیجے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت حاصل ہوئی، اور ان ہدایتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے ہم کو جنت کے قابل بنا دیا۔ تو اب اس وقت یہ ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں ہے جنہیں تم بجا لاتے رہے ہو۔ اب یہ چیز جو ہے کہ اعمال کے بدلے میں جنت ملی ہے، اس کی جو تشریحات ہیں اس میں تجسیم اعمال بھی آ جاتی ہے
کہ جنت کے باغ، جنت کی جو نعمتیں، جنت کی نہریں، جنت کے محلات جو ہیں وہ آیا ان کے اعمال کی تجسیم ہے کہ جیسا عمل تھا ویسا بن گیا، یا پہلے سے وہاں موجود ہے، یہ پھر ایک الگ بحث۔ اور اہل جنت اہل دوزخ سے پکار کے کہیں گے ہم نے وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں ایک مؤذن آواز دے گا، اذان دے گا۔ اب دیکھیے یہ خاص چیز تھی جس کی طرف ہم لانا چاہتے تھے کہ اہل دوزخ اور اہل جہنم کے تذکرے کے بعد ایک کردار کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے، اور اس کردار کے لیے لفظ استعمال کیا ہے مؤذن، یعنی اذان دینے والا۔ اور اذان دینا گویا پکارنا ہوتا ہے کہ ایک پکارنے والا اس وقت پکارے گا۔ کب پکارے گا؟ کہ جب اہل جہنم اور اہل جنت الگ الگ ہو گئے، اور وہ پکارنے والا ایک ایسی آواز میں پکارے گا کہ جو آواز پورے محشر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سنیں گے، یعنی کل آبادی سنے گی۔ تو ایسی آواز کیا ہوگی اور وہ کیا کہے گا؟ اور وہ آواز یہ دے گا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، وہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اللہ کے راستے کو انہوں نے تبدیل کیا تھا، جو دین پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے اس کو انہوں نے سبوتاش کر کے اس میں نئی شاخیں نکالی تھیں، نئے انداز پر پیش کیا تھا، اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ اب دیکھیے آخرت کے منکر بظاہر نہیں تھے وہ، لیکن ان کا عمل یہ بتا رہا تھا کہ ان کو فکر نہیں تھی آخرت کی۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو کبھی ایسا کام نہ کرتے۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور بلندیوں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ ہم آ رہے ہیں افراد کے اوپر۔ بلندیوں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت سے پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم۔ یعنی یہ جو قرآن میں لفظ ہے سلام کا لفظ ہے کہ نادو اصحاب الجنتی ان سلام علیکم، وہ اصحاب جنت کو، جنت والوں کو آواز دیں گے اور ان سے کہیں گے سلام علیکم۔ اور یہ لوگ بھی جنت میں یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں مگر امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پلٹائی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ یعنی اہل جہنم کو دیکھ کے انہیں ایک بہت ہی خوف سا محسوس ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے پروردگار ان سے ہم کو دور رکھنا۔ اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جنہیں وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے آج نہ تو تمہاری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا تکبر۔ جہنم میں جانے والوں سے وہ کہیں گے کہ دیکھو تمہیں تو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے، ہم تو بہت بڑے جماعت کے ساتھ ہیں، تو اور اس کے اوپر تمہیں تکبر تھا، آواز دیکھو کچھ کام آ رہا ہے یا نہیں۔ اور اس کے بعد وہ ایک کام اور کریں گے، اور کیا اہل جنت کے بارے میں ان کی طرف اشارہ کر کے یا ان کے بارے میں کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ان کی نجات نہیں ہوگی، تو تم تو ان کے بارے میں یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ان کی نجات نہیں ہے، تم کو اپنی اکثریت پر بڑا ناز تھا، وہ تو کام آیا نہیں، اور دیکھو یہی لوگ جو ہیں وہ اہل جنت ہیں۔ تو اب اس کے بعد پھر تفصیل ہے اس میں اور مزید، ہم یہاں پر روکے دیتے ہیں کیونکہ یہ تو قیامت کے بارے میں گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے جو سوالات ہمارے سامعین کے ہیں وہ آ جائیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں آگے بڑھیں، کیونکہ اب ہمیں گفتگو کرنا تھی میزان اور میزان سے متعلق ان روایات کے اوپر کہ جو محشر کے بارے میں آئی ہیں، لیکن کیونکہ روایات بہت زیادہ ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آج ہم صرف سوالات کے جوابات پر گفتگو ختم کر دیں، پھر انشاءاللہ بعد میں اس پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب پہلے جو سوال جو ہے میزان پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک تو محشر کے حوالے سوال ہے کہ محشر کا آپ نے ذکر کیا کہ سب لوگ ہوں گے وہاں اور بہت پریشانی ہوگی اور سب سے بڑی مصیبت ہے محشر کا دن، روز محشر جو ہے، تو
تو یہ کن لوگوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا دن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. الا تو الذین، جب لفظ انسان استعمال کیا تو اس میں سب انسان آ گئے. بعد میں تخصیص کی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے. تو اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. یہاں پر ایک لفظ ہم اور آپ کو بتا دیں کہ خسارہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ وہی ہے کہ جو ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے محشر میں خود اپنے نفوس کو اور اپنے اہل خانہ کے نفوس کا خسارہ کیا. تو خسارہ جو ہے عام طور پر ہم اس کا ترجمہ نقصان کرتے ہیں، لیکن عربی میں نقصان کا لفظ بھی ہے. نقصان عربی کا ہی لفظ ہے، عربی لغت کا لفظ ہے نقصان. تو نقصان کیا نہیں، نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جہاں نفع ہونا تھا وہاں نقصان ہو گیا. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ کسی کاروبار میں لگایا اس امید پر کہ 1,25,000 مجھے واپس مل جائے گا. اب 1,25,000 کے بجائے اس کو 90,000 ملے تو وہ کہے گا کہ بھائی 10,000 کا نقصان ہو گیا. یا ایک لفظ ہمارے ہاں معاشرے میں استعمال ہوتا ہے نفع میں نقصان، کہ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ 25,000 کماؤں گا لیکن کمائے اس نے 15,000، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میرا نفع میں نقصان ہو گیا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے 1,00,000 روپیہ کسی کاروبار میں لگایا اور وہ 1,00,000 روپیہ اس کا کل سرمایہ، کل کیپٹل اور اس کی کل جو پونجی تھی وہ تھی، اور وہ کاروبار ایسا ڈوبا کہ پورے 1,00,000 روپئے لے کے ڈوب گیا. تو اب کیا ہوا کہ نقصان نہیں ہوا، خسارہ ہو گیا. تو قیامت میں انسان خسارے میں ہوگا، یعنی اس کی جو پونجی ہے وہ تو اس کا عرصہ حیات تھا، جو زمین پر دنیا میں اس کو عرصہ حیات ملا تھا وہ تھا. ایک مفسر نے ایک عجیب بات لکھی سورہ والعصر کے جواب میں، کی تفسیر میں، کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک زمانے کی قسم کے انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. تو اب مفسر یہ کہتا ہے کہ یہ آیت میں پڑھتا تھا، بہت غور کرتا تھا کہ کیا مطلب ہوگا اس کا، انسان کا خسارہ کس طریقے سے واقع ہو جائے گا. تو ایک دن میں بازار میں کھڑا ہوا تھا، ایک برف فروش برف بیچ رہا تھا، شدید گرمی کا زمانہ تھا، برف لے کے آیا تھا بیچنے کے لیے اور برف بیچ رہا تھا. دھوپ کی تمازت سے برف تیزی سے پگھل رہی تھی، تو وہ آوازیں دے رہا تھا لوگوں کو کہ اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، جلدی سے میری برف خرید لو، بہ جائے گی پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا نا. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بے شک انسان کی زندگی جو ہے وہ پگھلتی ہوئی برفی تو ہے، تو جب ایک دفعہ گزر گئی تو خسارہ ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، اب وہاں جانے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ملنا ہے. تو یہ ہے انسان کا خسارہ. تو اب جب انسان پورا کا پورا خسارے میں ہی ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد جب وہ دیکھے گا کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہا، نہ اب ہمیں عرصہ حیات دوبارہ ملنا ہے اور نہ ہم اب دوبارہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، تو سمجھیں کہ اس نے کیپٹل ڈبو دیا. تو اب جب یہ صورتحال سامنے آئے گی تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے. اس اعتبار سے کہا گیا کہ روز قیامت جو ہے مصیبت کا دن. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور اس میں یہ آ رہا ہے ذہن میں کہ ہم نے اکثر ہی سنا ہے مجالس میں کہ بھائی محشر میں بی بی آئیں گی اور بی بی فاطمہ اور وہ منادی صدا دے گا کہ بھائی سب اپنی آنکھیں نیچی کر لیں. تو یہ کس وقت ہے؟ یہ حساب کتاب سے اور سرات پہ جانے سے پہلے جب لوگ جمع ہوئے ہیں میدان محشر میں اس وقت آئیں گی بی بی؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں آنے کے لیے ہر شخص کی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کوئی کسی شکل میں آئے گا، کوئی کسی شکل میں آئے گا، کوئی کسی انداز پر آئے گا، کسی کو کسی طریقے سے لایا جائے گا، کوئی وحشی جانور بن کے آئے گا، کوئی کچھ بن کے آئے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین کیسے آئیں گی؟ تو وہ ایک نور کے ناقے پر سوار ہو کے آئیں گی، اور کیونکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو محشر میں لوگوں کا برہنہ حاضر ہونا ہے، لوگوں کا میدان محشر میں کھڑا رہنا ہے، پیدل آنا ہے،
یہ تمام چیزیں عام لوگوں کے لیے ہیں. جہاں تک اللہ کے برگزیدہ بندوں کا تعلق ہے، حد یہ کہ مومنین بھی اگر اپنا ایک مقام بارگاہ خدا بندی میں بنا چکے ہیں، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. یعنی ہر شخص اپنے تقوی کے مطابق بارگاہ خدا بندی میں اپنا مقام پاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو لوگوں کے مقامات ہیں وہ ان کے تقوی کے مطابق ہیں. تو وہ لوگ کہ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار کے میدان محشر میں آئے ہیں، ان کو سواریاں ملیں گی، ان کو بہترین لباس ملے گا. یہاں تک تذکرہ ملتا ہے کہ ان کا لباس سفید ہوگا، ان کے جوتے سنہری ہوں گے جیسے سونے کے جوتے پہنے ہوئے ہوں، اور بہت ہی آرام دہ اور سیدھی ہوئی سواریوں پر وہ سوار ہوں گے. اور وہ میدان محشر میں پیدل نہیں چلیں گے، سواریوں پر بیٹھیں گے، لباس پہنیں گے اور سواریوں پر آئیں گے. تو جب عام مومنین جنہوں نے تقوی میں کوئی مقام حاصل کر لیا ہے، ان کو پروردگار عالم یہ مقام دے دے گا، تو وہ ہستیاں کہ جن کی بدولت لوگوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کچھ اور ہی مقام ملے گا. تو اس طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو آئیں گی وہ اس انداز پر آئیں گی کہ اہل محشر کو مطلع کیا جائے گا. جس طریقے سے کوئی بادشاہ اور کوئی سردار آتا ہے تو ایک منادی ندا کرتا ہے، با ادب با ملاحظہ ہوشیار، تو اس طریقے سے آپ تشریف لائیں گی. آپ کو پروردگار عالم وہ عزت عطا کرے گا کہ جس کی آپ مستحق ہیں، اور جو مقام آپ سے دنیا میں چھینا گیا وہ انشاءاللہ دنیا میں ہی ملے گا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر یہ سب ہمارے میزان سے اور صراط سے گزرنے سے پہلے ہوگا، جب انیشیل پیریڈ میں. جی ہاں، یہ بس سمجھیں میدان محشر کی باتیں ہیں سب. میدان محشر کی بات. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلندی پہ ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے جنت میں کون جا رہا ہے اور دوزخ میں کون جا رہا ہے، اور وہ ہر زمانے کے امام جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ آئے گا محشر میں. جی ہاں، محشر میں ہر شخص جو آئے گا وہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ آئے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کو امام کے ساتھ لایا جائے گا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ توبہ کی 105ویں آیت میں ایک بات کہی ہے. ہم صرف ترجمہ بیان کیے دیتے ہیں، اور وہ ترجمہ یہ ہے، وہ شروع اسی طرح سے ہوتی ہے، قل اعملوا، تم عمل کرو، اے رسول کہو کہ تم عمل کرو، اور تمہارے عمل کو دیکھے گا اللہ، اس کا رسول اور کچھ مومنین. اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے. اب ظاہر ہے کہ عام مومنین تو کسی کے عمل کو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتا ہے، سب کو معلوم ہے. اور وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول حاضر و ناظر نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ جواب ہے سورہ توبہ کی 105ویں آیت میں کہ اللہ نے اپنے دیکھنے کا ذکر کیا، رسول کے دیکھنے کا ذکر کیا. تو ہم یہاں پر مطلب یہ لیتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال کے گواہ ہیں، کیونکہ آپ ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر زمانے کا امام جو ہے اس کی خدمت میں عمل پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کے گواہ ہے. اب یہ وہ ہستیاں ہیں جو اعمال کی گواہ ہیں. تو جب انسان قیامت میں حساب کتاب کے لیے آئے گا تو اللہ ان کے ساتھ بلائے گا جو اس کے عمل کے گواہ ہیں، جنہوں نے اس کے عمل کو نیت کے ساتھ دیکھا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ روزانہ ہمیں یہ دیکھتے تھے کہ ہم نماز میں آتے ہیں، آپ قیامت میں یہ تو گواہی دے دیں گے کہ میں نے ان کو ہر نماز میں دیکھا ہے، 5 وقت کی نماز میں ہی آتے تھے. لیکن آپ یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ ہماری نیت کیا تھی، ہم صرف ریاکاری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، عزت لینے کے لیے آتے تھے، یا کچھ بڑے لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے تھے، ان سے تعلقات بڑھانے کے لیے آتے تھے، یا ہم اپنے دل سے خاص پروردگار عالم کے حضور داخل سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے تھے. تو یہ وہ گواہی دے گا کہ جو ظاہر و باطن کو دیکھ سکتا ہوں. اچھا، نہیں تو سوال میرا یہ ہے کہ ہر امام کے ساتھ اس کے دور کے لوگ آئیں گے، تو امام زمانہ کے ساتھ لوگ جو آئیں گے وہ 328 بہت بڑی بھیڑ ہوگی امام 328 ہجری کے، جی 328 ہجری کے بعد جو بھی پیدا ہوا ہے کے ساتھ جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی بنسبت دوسرے اماموں کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 328 ہجری کے بعد جو بھی پیدا ہوا ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ وہاں پہ ہوگا، وہ گورا ہو، کالا ہو، افریقی ہو، اوباما ہو، ٹرمپ ہو، سب. آپ کی غیبت کبریٰ کی تاریخ ہے
امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے 264 ہجری سے سمجھیے امام زمانہ کی امامت کا زمانہ ہے. تو وہ سب لوگ امام زمانہ کے ساتھ آئیں گے چاہے امام زمانہ جی کو ہاں، مانے یا نہ مانے. 260 ہجری سے لے کے آج تک چاہے مانے امام زمانہ کو یا نہ مانے. نہ مانے یا مانے، بات اچھا. یہی ہے کہ ماننے والے جو ہیں اسی اعتبار سے فائدے میں ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کبھی اہل بیت کے ماننے والے گناہگار بھی تو ہوتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے برائیاں بھی تو کرتے ہیں، پھر وہ اتنے فائدے میں کیوں ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ان کو ماننے کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑیں. جس نے بھی ان کو مانا، جس زمانے میں مانا، ان کو بہت قربانیاں دینا پڑیں، اور اتنی قربانیاں دیں کہ اس قربانیوں کو دے کے دین حقہ تک پہنچنا جو ہے، یا دین حقہ پر قائم رہنا، اسی کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اس کی تمام گناہ جو ہے اس پر بخش دیے جائیں. چلیے، تو یہ تو ہو گیا سوال معاشرے کے بارے میں. اب آپ میزان کے بارے میں فرما دیجیے ذرا کہ میزان کی کیا نوعیت ہے. ہاں، میزان کے بارے میں ہم ابھی صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میزان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سورہ حدید کی آیت ہے 25ویں، اور ارشاد ہوا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا، اس طرح بھیجا کہ ان کو معجزات دیے اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا. تو کتاب جو ہے وہ دراصل ایک تحریری ہدایت ہے. تحریری طور پر ہمیں تھیوریٹیکلی سمجھانے کے لیے کتاب بھیجی، لیکن تھیوری کو اللہ نے کافی نہیں سمجھا، بلکہ اس کے ساتھ پریکٹیکل ضروری سمجھا. اور پروردگار عالم نے جس ہدایت کو اپنے اوپر واجب کیا ہے اور ہمیشہ ہدایت کرتا تھا، ہدایت کر رہا ہے، ہدایت کرتا رہے گا، عمل ہدایت میں انقطاع نہیں ہے. تو ہدایت دو قسم کی ہے، ایک قولی ہدایت اور ایک عملی ہدایت. تو قولی ہدایت کے لیے اللہ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے. صحیفوں کی تعداد اگر سب جمع کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 40-50 صحیفے ہو جائیں گے. تو 50 صحیفے، 4 کتابیں، 54 جگہ اللہ نے جمع کی، تھیوری میں جمع کر کے بھیجا. لیکن جب عملاً ڈیمانسٹریشن والی بات آئی تو 1,24,000 انبیاء بھیج دیے، ائمہ بھیج دیے، اولیاء بھیج دیے، اوصیاء بھیج دیے. یعنی پریکٹیکل ہدایت جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانسٹریشن، ایک کام کر کے دکھانا اور اپنے آپ کو اس مشیت خداوندی کا نمونہ بنا دینا، اس دین کو سراپا پیش کر دینا. جیسے ہم اہل بیت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہیں، یا ہم نے 2 چیزیں چھوڑی، ایک قرآن چھوڑا، ایک اہل بیت چھوڑے. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن تھی تھیوری اور یہ تھے پریکٹیکل. تو وہ پریکٹیکل جو ہے وہ ہے کسوٹی. تو وہ کسوٹی جو ہے وہی میزان ہے. اسی کے اوپر لوگوں کی نیتیں، لوگوں کی بندگی، لوگوں کی معرفت، لوگوں کا عمل، لوگوں کی جو بھی کیفیات رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس کسوٹی پر تولی جائیں گی. اور اب کہا جائے کہ بھائی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی تم کہاں ہم کو لا رہے ہو، اگر وہ کسوٹی ہے تو ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہوں گے. بھائی کوئی چھوٹی موٹی کسوٹی لاؤ تو شاید ہم کوئی مقام حاصل کر لیں. اب آپ کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ تو وہاں پر ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، کہاں رکھا جائے گا ہمیں. تو جیسے ترازو میں ایک چونٹی آ گئی، کیا فرق پڑے گا؟ ترازو تو وہیں کا وہیں رہے گا. تو اس میں شک نہیں ہے، مگر پروردگار عالم کے لیے جو چیز بہترین کسوٹی ہوگی وہی انسان کے لیے لائی جائے گی. کیونکہ اللہ نے جو انسان کے ارتقاء کا، اس کے مقام بلند کا ایک ہدف بنایا، ٹارگٹ بنایا، وہ بہت بلند تھا. یہ سمجھ لیں سب سے بڑی بات کہ اپنے لیے خلق کیا. انسان کی روح کو، انسان کی قوت حیات کو اپنی روح کا، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے، تو اپنی میں سے کوئی نکال کے تو کوئی نہیں ڈال دیا. لیکن بات یہی ہے کہ جس تخلیق میں اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ اس کی حقیقت کو اپنی طرف نسبت دی، اور اس تخلیق کے مقصد کو یہ کہا کہ میں نے اپنے لیے خلق کیا. بھئی اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا چاہیے؟
لیکن اپنے لیے خلق کیا کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ایسا بنایا کہ میری بندگی کے شایان نشان ہو جائے. تو اب میری بندگی کے شایان نشان ہونے کے لیے اتنا اعلیٰ اس نے مقصد بنایا ہے, تو ویسے ہی اعلیٰ ترازو بھی ہونا چاہیے. وہ ترازو جو ہے امام علی ہے ہمارے حساب سے, میزان. امیر المومنین علیہ السلام ہے ہماری روایات کے مطابق میزان العمل. تو رسول اللہ کا کردار کہاں ہے پھر محشر میں اور قیامت کے دن؟ ہاں, بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے کردار کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس سے آگے کا کردار ہے. ابھی ہمارے اعمال تولے جا رہے ہیں. ابھی منزل حوض کوثر, ابھی منزل لوائے حمد, اور ابھی منزل شفاعت تک ہم پہنچے نہیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں ہم آئیں گے تو وہاں رسول اللہ کے مقام کی بات ہوگی. لیکن بہرحال مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک تو اللہ کا بھی ہم نے ذکر نہیں کیا نا, جبکہ قیامت تو ساری جو ہے وہ اللہ ہی کی برپا کی ہوئی ہے. تو سب سے بڑا جو کردار ہے وہ تو اللہ کا ہے نا. اب اس کے بعد رسولوں کا آئے گا, پھر پیغمبر اسلام کا, بلکہ سب سے بڑا کردار پیغمبر اسلام کا, باقی رسولوں کا, پھر باقی ائمہ کا. اچھا, فرزانہ نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ قیامت کے اندر محشر کے دن یہ کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی اور باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا. تو اس وقت پھر یہ شفاعت کس طرح ہوگی جب کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا؟ تو اس طرح کا ان کا سوال تھا نا ایک فرزانہ کا. ہاں, بات یہی ہے کہ شفاعت جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے. دو موضوعات ابھی ہمارے قیامت سے متعلق رہ گئے ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم نے موقع دیا تو ہم ان دونوں کو الگ الگ لیں گے. دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر پوری پوری نشستوں کی ضرورت ہے. ایک عقیدہ رجت اور ایک عقیدہ شفاعت. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم باقاعدہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارا ذرہ برابر بھی جو عمل ہے اس کو تم دیکھو گے, خواہ وہ نیکی ہے خواہ برائی ہے. دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ہر ایک کے ساتھ وہی فیصلہ ہوگا کہ جس کو وہ خود گواہی دے گا کہ اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں نا کہ وہ بیچارہ اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, وہ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا کے بارے میں ایسی صورتحال پیدا ہو کہ وہ کہے کہ یہ کیا میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہر شخص یہ کہے گا کہ بھئی میرا انجام اس سے برا ہونا چاہیے تھا اگر اللہ فضل و کرم کرنے والا نہ ہوتا. یہ تو اللہ فضل و کرم کرنے والا تھا کہ میں بچ گیا, ورنہ اس سے برا انجام ہونا چاہیے تھا. جو انجام ہوا ہے اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہر شخص خود یہ گواہی دے گا. تو اب ایسی حالت میں ہم شفاعت کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شفاعت ہو جائے گی. تو اب جو شفاعت کا معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر روز حساب, روز الفصل, فیصلے کا دن, اس سے ٹکراتا ہے. یعنی یہ بظاہر ایک ایسی چیز لگتی ہے جیسے معاشرے میں سفارش, نااہل کو وہ چیز دے دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے. یہ کسی معاشرے میں اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی کہ آپ کسی کو وہ مقام دلوا دیں جس کا وہ اہل نہیں ہے. تو یہ سفارش ہوئی نا, اور سفارش تو کہیں بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو پھر یہ شفاعت کیا چیز ہے؟ آیا سفارش ہی ہے؟ یعنی ہمارے ذہن میں شفاعت کا تصور سفارش ہے کہ بھائی ہم تو اس قابل نہیں ہوں گے, وہ کہیں گے کہ بھائی اس کو بھیج دو, مولا پاس کرا دیں گے ہمیں. ہاں, تو اب سوال یہ کہ اللہ جب قیامت برپا اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ذرہ برابر نیکی ہے تو اس کی جزا دیں اور ذرہ برابر برائی ہے تو اس کی سزا دیں, تو یہ ہم ایسے کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے, کیونکہ قرآن میں شفاعت کے بارے میں بہت آیتیں ہیں, ایک دو آیتیں نہیں ہیں, بہت سی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے, شفاعت پہ بات کر لیں گے کیونکہ یہ ذرا ہمارے ٹریک سے ذرا ہٹ گیا ہے. جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ تو اس وقت یعنی روزے محشر اور میزان ہے نا, تو یہ پھر سوال جو ہے وہ اس وقت کر لیں گے, اس حساب سے اس پہ گفتگو کر لیں گے. شفاعت پہ کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا تو میں نے کہا وہ سوال کر لیں. اچھا, ایک سوال جو اور بھی ہے میزان کے حوالے سے کہ اگر حضرت علی کی شخصیت جو ہے وہ میزان ہے ہمارا کہ ہم اس کے اگینسٹ ہم کو میجر کیا جائے گا, تو کیا چینی اور جاپانی اور جو لوگ رسول خدا اور حضرت علی سے پہلے آ چکی ہیں قومیں, ان کے لیے بھی حضرت علی میزان ہوں گے؟ تو وہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ میں نے امتحان دے دیا پہلے اور پرچہ مجھے دیا جائے گا بعد میں کہ یہ پرچہ ہے آپ کا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کے میزان الاعمال ہونے کی بنیاد اس حدیث کو قرار دیا جس میں اللہ نے کہا کہ اے بنی آدم، ہم نے کائنات کی ہر شے تیرے لیے پیدا کی اور تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا. تو اس میں صرف امت محمدی ہی مخصوص نہیں ہے، یعنی جناب آدم کی جتنی بھی اولاد ہے جس زمانے سے ہوئی ہے، ہر شخص کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. اب جب سب کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور سب کا مقصد تخلیق جو ہے وہ انسانی ہے، وہ عبادت ہی ہے. وما خلقت الجن والانس کہا ہے، یہاں پر بھی خالی امت محمدی کی بات نہیں ہے. تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو جب بھی پیدا کیا عبادت ہی کے لیے پیدا کیا اور سب کو اپنے لیے پیدا کیا گیا. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر تو سب کا میزان ایک ہی ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب اسی ایک ہی اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں نا، اور سب کا مقصد اسی اللہ تک پہنچنا ہے. تو ایک ہی ہونا چاہیے اصولی طور پر. لیکن یہاں پر ذہنوں میں یہ سوال ابھرتے ہیں کہ جن کا زمانہ اس وقت گزر گیا جب بظاہر امیر المومنین کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، تو اب وہاں پر ہمیں پھر بہت پیچھے سے چلنا پڑتا ہے کہ آیا انبیاء نے تعارف کرایا تھا، کس شکل میں کرایا تھا، کس انداز میں کرایا تھا، اور ان کے اور اپنی امتوں کے درمیان کیا تعلق قائم کر کے دیا تھا، اس کے اوپر ہمیں جانا پڑے گا. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم نے تمام انبیاء کے بارے میں کہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ 81 آیت ہے، 81 سورہ آل عمران کی، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ دیا تھا تو ان سے یہ عہد لے لیا تھا کہ جب وہ آخری رسول جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہے وہ آئے گا تو تم لوگ لازماً اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. تو جب انبیاء پر پیغمبر اسلام کی نصرت کو واجب کیا تو وہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذاتی طور پر انبیاء پر واجب تھا یا امتوں پر بھی واجب تھا. تو یہ پھر ایک تفصیلی بحث ہے جو ہماری اس وقت کی گفتگو سے باہر نکل جائے گی، اس لیے اس وقت آج اس کو رہنے دیں. لیکن بہرحال یہ سوال جو ہے اس کے جواب کو آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے وہ کچھ اور بھی سوالات تھے جو کہ موضوع سے یعنی متفرق سوالات تھے، تو وہ میں دوبارہ آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ایک سوال کیا تھا افشان صاحبہ نے امریکہ سے کہ ایک روایت کہیں انہوں نے یہ سنی ہے اور ظاہر ہوگی بھی کہ جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ امام زمانہ کے ساتھ موجود ہوں اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا وہ واپس آئیں گے؟ اور اگر وہ واپس آئیں گے تو کیا وہ اپنے مادی جسم سے آئیں گے یا وہ برزخی جسم کے ساتھ آئیں گے امام زمانہ کی مدد کرنے کے لیے؟ اور آئیں گے بھی کیا مدد کرنے کے لیے؟ جی ہاں، یہ ہم نے ابھی جیسا کہ کہا کہ ہمارا ایک موضوع عقیدہ رجت رہ گیا ہے، وہ یہی ہے کہ جب سے پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اس وقت سے نہیں بلکہ ہر نبی کی بعثت کے وقت سے نصرت پیغمبر اسلام ہر نبی پر واجب ہوئی. اب جب پیغمبر اسلام کی بعثت ہو گئی تو امت پر واجب تھا کہ وہ آپ کی نصرت کریں، آپ کی مدد کریں، اور ایسی مدد کریں جو مدد کرنے کا حق ہے. اس کے بعد جب پیغمبر اسلام کی ظاہری طور پر دنیا سے رحلت وفات ہوئی تو اب ہر زمانے کے امام کا یہ حق ہے کہ اس کی نصرت کی جائے. ہر مومن کے اوپر واجب ہے نصرت امام، بلکہ حقوق جو ہیں رسول کے اور امام کے، اس میں کچھ آپ ترتیب دے سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ سب سے پہلا ان کا حق ہے معرفت، یعنی رسول کی امام کی معرفت حاصل کرنا ان کا حق ہے. اگر آپ نے نہیں کی تو گویا ان کے حق میں کوتاہی کی. اسی طریقے سے ان کی نصرت ان کا حق ہے، اسی طریقے سے ان کی مودت ان کا حق ہے، اسی طریقے سے ان کی اطاعت ان کا حق ہے. تو اب جو شخص اس حق نصرت کو ادا کر رہا ہے
نیت سے، عمل سے، یا اس وقت اس کے لیے جو کچھ ممکن ہے، کیونکہ ظاہر اب امام سامنے نہیں ہے تو تلوار لے کے تو امام کے ساتھ نہیں لڑ رہا ہے وہ، لیکن ان امور کو انجام دے رہا ہے جو اس سے امام چاہتے ہیں. تو گویا وہ اپنے آپ کو ایک استحقاق عطا کر رہا ہے، یا پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کو استحقاق عطا ہو رہا ہے نصرت امام کا. اب جس نے نصرت امام کا استحقاق حاصل کر لیا، اب وہ مر گیا. جب امام کا ظہور ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ استحقاق اس کا اللہ پر واقع ہے، اور اللہ صاحب قدرت ہے، قادر مطلق ہے. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس حق کی ادائیگی کے لیے اسے دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کر دے. اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ وہی ہیں کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اسی طریقے سے وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ بہت ہے، مطلب انشاءاللہ رجب کے اوپر بات کریں گے تو پوری نشست میں بات کریں گے. اچھا، ایک ان کا زرین کا ایک سوال تھا یہ میزان کے بارے میں، کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں یا جو ولایت پہ یقین نہیں رکھتے اور لیکن وہ ہیں بہت نیک لوگ، تو وہ ان کا جو حساب کتاب ہے یا ان کے جو جنت میں جانے کا امکان ہے، یا جس طرح کے غیر مسلم ہیں لیکن مودت علی رکھتے ہیں جیسے کہ حسینی برہمن وغیرہ ہیں، تو ان لوگوں کا جو حساب کتاب ہوگا تو ان کا میزان کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نیکی جو ہے نا، ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ نیکی کیا ہے. پروردگار عالم جس کو نیکی سمجھے وہ نیکی ہے، اور نیکی کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے لیے عمل کیا جائے جو خالق و مالک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کا ہم سے کوئی ایسا تعلق ہے، یا آپ نے کوئی مقابلے کا اعلان کیا ہے اور اس میں لوگوں کے ناموں کا اندراج کیا ہے، رجسٹریشن کیا ہے، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں. اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی یہ ہم سوال کر رہیں گے، یہ اس کا امتحان لیں گے، اب جو اس میں پاس ہوگا ہم اس کو یہ انعام دیں گے. تو یعنی آپ سے وابستگی بنیادی چیز ہوئی، رجسٹریشن یا جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ بنیادی چیز ہوئی. اب اگر ہم اس وقت کامیاب ہو گئے آپ کے امتحان میں، تو پھر اب ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں انعام دیں جس انعام کا آپ نے اعلان کیا ہے. لیکن ایک شخص ہے جو آپ کے اس میں شامل ہی نہیں ہوا، آپ کے پاس اس نے رجسٹریشن ہی نہیں کرایا، آپ کے اس جو کمپٹیشن تھا اس کا ممبر بنا ہی نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اس نے والا کام کر لیا، وہ پرچہ حل کر دیا، تو اب اس کا حق نہیں بنتا کہ آپ سے آ کے انعام مانگے. بس یہی چیز ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ کا بندہ اس معنوں میں بن گیا کہ اللہ کے دین کو اختیار کیا، تو وہ تو سمجھے رجسٹرڈ ہو گیا، اس کے عمل کا تو صلہ دینا اللہ پر واجب ہو گیا. لیکن جس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اس کے عمل کا صلہ اللہ اپنی کریمی کی وجہ سے دے دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو وہی صلہ دے جو ماننے والے کو دیا تھا، یہ انصاف کے خلاف ہو جائے گا. نہیں، لیکن اس نے اللہ کو قبول نہیں کیا اس طریقہ کار سے جس طریقہ کار سے میں نے مسلمان نے شیعہ نے اللہ کو قبول کیا ہے. لیکن وہ ایشور کہتا ہے یا بھگوان کہتا ہے، تو اللہ کو تو اس نے مان رکھا ہے، اور ولایت علی بھی رکھتا ہے. وہ امام حسین سے لڑنے کے لیے اس نے 7 بیٹے بھی اپنے بھیج دیے ہندوستان سے. تو دیکھیے بات یہی ہے کہ امام حسین سے اس نے محبت کی، یا امیر المومنین سے محبت کی، یا اس نے ان کے لیے کوئی عمل انجام دیا، تو اس جذبے کے ساتھ دیا نا کہ ان کو کوئی مقام ہے اس کی نظر میں ان کا. تو ظاہر ہے کہ جو بھی مقام اس کا ہے، اب اگر وہ اللہ نہیں کہتا ہے، ایشور کہتا ہے اور ایشور کی حجت سمجھتا ہے، اگر وہ کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے، گاڈ کہتا ہے اور اس کو گاڈ کی حجت سمجھتا ہے، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ان کی وہ معرفت جو اللہ کے حوالے سے ہے اس کو نہیں سمجھتا ہے. تب بھی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ محبت اہل بیت باہر ضائع نہیں جاتی، چاہے کسی کی بھی ہو. ٹھیک ہے. اس کے اچھا، عمل کے ایک اعتبار سوال. سے اس کو زیادہ ضرورت. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہ کیا تھا خاتون نے یہاں سے وینکوور سے، کہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں مل جائے گی، اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گی؟ بات یہ ہے کہ
دنیا میں گناہوں کی سزا ملنا، کیونکہ بنیادی طور پر دنیا جو ہے وہ دار الآزمائش ہے، دار الجزا نہیں ہے، لہٰذا دنیا میں جو جزا ملتی ہے وہ ایک قسم کا رد عمل ہوتا ہے، ریئیکشن ہوتا ہے ایکشن کا، اور وہ بہت کم ہوتا ہے بنسبت اس سزا کے جو آخرت میں ملے گی، وہ اصلی سزا ملنا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جس کی کوئی فہرست بنانا تو مشکل ہے، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی فوری طور پر سزا دنیا میں اللہ دے دیتا ہے۔ ایک تکبر ہے، ایک والدین کی نافرمانی ہے، اور اسی طریقے سے بعض اوقات مظالم ہیں، قطع رحمی ہے کہ قطع رحمی کرتا ہے تو عمر کم ہو جاتی ہے، صلہ رحمی کرتا ہے عمر بڑھ جاتی ہے، اطاعت والدین کرتا ہے روزی کشادہ ہو جاتی ہے، اطاعت والدین نہیں کرتا مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے طبیعی اثرات جو ہیں ان کا تذکرہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، دعاؤں میں بھی ملتا ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو سیکھے ہوئے علوم پر نسیان طاری کر دیتے ہیں، جو سیکھا تھا وہ بھول گیا۔ اچھا، بعض گناہوں کا تذکرہ دعائے کمیل میں امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ اس طرح کے ہم بیچ بیچ سے جملے چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، یعنی تسلسل سے نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں یہی چیزیں ہیں کہ پروردگار ان گناہوں کو بخش دے کہ جو امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں، تختہ الرجا، ان کو معاف کر دے کہ جو عزت پر بٹا لگا دیتے ہیں، ان کو معاف کر دے جو دعاؤں کو قبول ہونے سے روک لیتے ہیں، ان کو معاف کر دے کہ جو، اور بہت سی چیزیں جس پہ تذکرہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دعاؤں کی قبولیت موقوف ہو جاتی ہے، تو وہ ظاہر دنیا میں ہی سزا مل رہی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، وہ دنیا کے ہی کیے ہوئے گناہ ہیں۔ تو اس طرح بہت سے گناہ ہیں، البتہ اس کی ایک فہرست بنانا کہ اس والے سے یہ ہوگا، اس والے سے یہ ہوگا، یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے کس گناہ کی سزا، یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے کس گناہ کی سزا ہے، لیکن اللہ میں یہ تو پتا ہے نا کہ کس ایکشن کا ریئیکشن اس نے دیا، تو پھر وہ وہاں تو کاؤنٹ نہیں ہوگا نا آخرت میں، تو وہ گناہ تو ڈیلیٹ ہو جائے گا میرے اعمال سے، جس کی مجھے سزا بات یہ ہے کہ جس دنیا میں۔ گناہ کی سزا دنیا میں کسی مومن کو مل جائے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یہ کہ پروردگار عالم اس کو ویسے ہی معاف کر دے، بعض نیکیوں کی وجہ سے اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ جو آیت ہے نا کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے، تو وہ اس کا توبہ سے تعلق نہیں ہے، توبہ کر کے تو مشرک بھی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی لیکن ہماری نیکیوں کو اللہ نے اس طرح قبول کیا کہ ان کو معاف کر دیا۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں یا بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو گناہ ہے وہ بھی نیکی ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جس میں ایک خاص مثال یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، پلٹنے کے ہیں، کہ ایک شخص جب گناہ کرتا ہے تو اس کا جو رشتہ ہے اللہ سے اس میں ایک رکھنا پڑ جاتا ہے۔ اب جب وہ اس کے اوپر توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، نادم ہوتا ہے، تو ندامت اور گناہوں کی تلافی، اگر کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی تلافی کر سکتا ہے اس کی تلافی، اس کے بعد توبہ، اس کے بعد ندامت، اس کے بعد پروردگار عالم سے شرمندگی، اور بار بار اپنے گناہ کو یاد کر کے افسوس کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ جو اس نے گناہ کیا وہ تو ختم ہوا ہی ہوا، اب جو وہ توبہ کر رہا ہے اس کا اجر الگ لکھا جا رہا ہے، یعنی کیا تھا اس نے گناہ، اب توبہ جو ہے اس نے نیکی میں بدل دیا اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا صلہ رحمی کا، اب یہ یہاں پہ سوال ایک آیا تھا ہمارے پاس حقوق العباد اور حقوق اللہ کے متعلق، اگر میں نے حقوق العباد میں کہیں کوتاہی میں نے کری ہے تو کیا میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کوتاہی کو میک اپ کر سکتا ہوں اس کوتاہی کے لیے؟ بات یہ ہے کہ حقوق، مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز ہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو چیزیں ہمارے پاس روایات اور احادیث میں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو
نماز پڑھتا ہے بہت پابندی سے، وقت کے اوپر پڑھتا ہے، اول وقت پڑھتا ہے، بڑے خضوع و خشوع سے پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، واجب بھی مستحب بھی، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، اللہ کے حق میں کافی حد تک وہ مستعد ہے، لیکن بندوں کے اوپر مہربان نہیں ہے، بندوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، بندوں کے حقوق کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، بندوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو ایسے شخص کی نجات مشکل ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کی عبادات اور ریاضات اور تسبیحات میں کمی رہ گئی ہے، لیکن بندوں کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے، یعنی اخلاق میں اس کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے، تو اس کی نجات کا امکان نسبتاً زیادہ ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز وہی والی بات ہے کہ بندوں کے ساتھ انسان کا جیسا بھی سلوک ہے وہی اس کا محشر ہے، اسی انداز پر اس کا محشر ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے تو اللہ تو غفور و رحیم ہے، بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ 2 رکعت نماز، تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے کسی کیے ہوئے گناہ پر نادم ہوتے ہیں، مثلا کبھی کسی کا ہم نے دل دکھایا تھا، کبھی کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تھی، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جو جیسے شریعت کے تمام احکامات جو ہیں وہ بالغ و عاقل کے اوپر منطبق ہوتے ہیں، یعنی ایک نابالغ بچے نے نماز نہیں پڑھی تو ظاہر اس سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن وہ امور کے جو جس سے دوسرے کو نقصان ہوا، مثلا ایک نابالغ بچہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے، پتھر مار کے اس نے کسی کا شیشہ توڑ دیا، یا نابالغ بچے نے برابر والے بچے سے لڑائی میں یا بغیر لڑائی کے اس کی پینسل توڑ دی یا اس کے کپڑوں کے اوپر روشنائی ڈال کے اس کے کپڑے خراب کر دیے، تو اب اس وقت تو ہم یہ کہیں گے بچہ تھا، ناسمجھ تھا، ہو گیا، لیکن یہ اس کو بالغ ہونے کے بعد اس کا جواب ہے، اس کو اس کی تلافی کرنا پڑے گی، جب تک نابالغ ہے جب تک تلافی نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد اس تلافی کرنا پڑے گی، سوچنا پڑے گا میں نے بچپن میں کسی بچے کو مارا تو نہیں تھا، اپنے سے کمزور بچے کو تھپڑ مار دیا تھا یا دھکا دے کے گرا دیا تھا، لات مار دی تھی، تو اب بالغ ہونے کے بعد اس کو اس کی تلافی کرنا ہے، جب تک نابالغ تھا جب تک تو چھوڑ دیا جائے گا، بالغ اس ہونے کی کے بعد تلافی کس طرح ہوگی؟ اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ میں تو یہاں آ کے تو کینیڈا وہی میں، ہم وہ نے بچہ کہا تو کہ پاکستان میں اس رہ گیا۔ قسم کے جو وہی ہم نے کہا کہ اب اس قسم کے جو گناہ ہیں اس کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، رد مظالم اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے نکالنے کے لیے ہمیں وہ اعمال انجام دینا ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں رد مظالم۔ اب رد مظالم میں پہلی چیز جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ مستحب عبادات کریں، اور ان عبادات کو کا ثواب اس کو، اگر ابھی وہ آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم وہ کہاں ہے، بچپن میں اسکول میں مارا تھا، اب خدا جانے وہ کہاں ہے، تو آپ نے اس کے لیے وہ کر لیا، یا آپ نے اس کے لیے صدقات دے دیے، جتنے بھی صدقات آپ اس کے لیے دے سکتے ہیں دے دیں، اب ابھی تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن محشر میں جب اپنا حق مانگے گا تو وہ جو آپ نے نیکیاں کی ہیں وہ آپ کے اپنے عمل کے علاوہ ہیں، جو خاص طور اکاؤنٹ سے سے آپ کم۔ نے اسی کے لیے کی ہیں، تو اس سے آپ نمٹا سکتے ہیں اس کو۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال حسن زیدی بھائی نے کیا تھا کہ میرے خیال ہے کہ کچھ ایسا سوال تھا کہ دین میں اور مذہب میں کیا فرق ہے، ایسا کچھ سوال انہوں نے شاید کیا تھا۔ دین جو ہے وہ ایک کامل چیز ہے جس میں عقیدہ بھی شامل ہے، جس میں نظریات بھی شامل ہیں، جس میں عبادات بھی شامل ہیں، جس میں معاملات بھی شامل ہیں، جس میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، ہر چیز اس میں شامل ہے، لیکن اب اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کو کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر عالم اسلام میں فرقے نہ بنتے اور لوگ اپنے اپنے فرقوں میں نہ بٹتے تو جو دین ہوتا وہی مذہب ہوتا، دین میں مذہب میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن کیونکہ فرقے بن گئے، راستے الگ الگ بن گئے، طریقے الگ الگ بن گئے، دین کو سمجھنے کے مختلف معیار اور مختلف زاویے بن گئے، تو اب دین تو اپنی جگہ محکم، اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا جو راستہ ہے وہ مذہب ہے، تو اس اعتبار سے دین اور مذہب میں تو فرق نہیں ہوا، لیکن مذہب اور مذہب میں فرق ہو گیا۔ تو اب ایک شخص دین میں ہے نماز پڑھو،
ہر شخص مان رہا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ مذہب ہے. روزہ تو سب مان رہے ہیں وہ دین ہے، فروع دین ہے، لیکن روزہ رکھنے کا طریقہ مذہب ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال امریکہ سے کیا تھا رضوان بھائی نے خمس کے بارے میں کہ خمس کا جو حکم ہے وہ کب آیا اور اس کی کیا تفصیل ہے خمس کی؟ ہاں، تو سورہ انفال کی 41ویں آیت ہے جو کہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جان لو کہ جب تمہیں کوئی غنیمت حاصل ہو جائے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا اور اس کے قرابت داروں کا. یہی آیت خمس ہے، اور اس کی روح سے جب تمہیں غنیمت حاصل ہوگی تو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ تمہیں نکالنا پڑے گا، 20%. اب لفظ غنیمت استعمال ہوا ہے قرآن میں. عام مسلمان لفظ غنیمت کی تفسیر مال غنیمت کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے لفظ غنیمت جو ہے اس کو 7 چیزوں میں بیان کیا ہے، جس میں کسب بھی ہے، جس میں دفینے کا ملنا بھی ہے، جس میں خزانے کا ملنا بھی ہے، جس میں ایک کافر ذمہ کا مسلمان سے زمین خریدنا بھی ہے. بہرحال وہ خمس کے مسائل ہیں اپنی جگہ، تو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے. اچھا اب اس کے اندر خمس کے اندر 2 پارٹ ہے نا، ایک تو سہم امام ہے اور ایک سہم سادات ہے. تو اب سہم امام تو غیبت کے اندر ہے، تو وہ سہم امام جو ہے وہ اس کا کیا جائے گا؟ یہ ان کا دوسرا سوال تھا. ہاں، تو بات یہی ہے کہ امام کی غیبت میں جو نظام ائمہ نے عہد عسکریین میں بیان کر دیا اور ایک مرکزیت قائم کر دی تمام مومنوں کے درمیان، تو اس مرکزیت میں ہمیں اس خمس کو اسی طریقے سے پہنچانا پڑے گا کہ جس طرح ہم امام کے زمانے میں امام کو پہنچا دیتے تھے. اب وہ مرکزیت جو ہے وہ مراجعین کے ذریعے قائم ہوئی ہے، لہٰذا جس کی تقلید کرے انسان، یا اگر ایک انسان تقلید نہیں کرتا، احتیاط پر عمل کرتا ہے، تو پھر وہ بھی جس کو اس وقت کا سب سے بڑا فقیہ سمجھتا ہے اس تک اسے پہنچانا پڑے گا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ مولانا. میرا خیال ہے کہ اب کسی کے پاس کوئی سوال باقی نہیں رہا، سارے سوال ہم نے کور کر لیے. تو آج گفتگو کو یہیں ہم روکتے ہیں اور اگلے پروگرام میں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. مزید میزان کے اوپر بات ہوگی اور نامہ اعمال پہ بات ہوگی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ بھی شکریہ ادا کر دیے. اچھا، بہت بہت شکریہ ہمارے سامعین کا بھی اور ہمارے میزبان ڈاکٹر محمد اکبر صاحب کا بھی، کہ اس پروگرام کے طفیل بہت سی باتیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں اور ہمیں بھی موقع ملتا ہے کہ ہم یہ خدمت انجام دے سکیں. پروردگار ہمارے تمام سامعین کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمارے میزبان کو بھی صحت تندرستی اور ان کی توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے، تاکہ ہم انشاءاللہ کسی قابل ہو جائیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. شکریہ بہت بہت. بہت بہت